बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि इस निज़ाम को तेज़ाब से गुस्ल देने की ज़रूरत है, लेकिन तेज़ाब सल्फ्यूरिक एसिड हो, गंधक का तेज़ाब H2SO4। इस पे बात करेंगे कि अब शिकारी तो हमें बहुत मिले, लेकिन अब हमें शिकारियों का शिकारी चाहिए। इसके अलावा जूते मिक्स करना, ये छोटा सा किस्सा आपके सामने रखूंगा। जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत कर रही है तो वो यही कर रही है। इसके अलावा 15 दिन के अंदर मखसूस नशस्तें देनी हैं और दिन बड़ी तेज़ी से करीब आ रहे हैं, तो खलबली भी ज़्यादा मच रही है। रऊफ हसन साहब का रिमांड हुआ है, आज ये भी बात करेंगे। और इसके अलावा चीफ जस्टिस के खिलाफ तगड़ा रेफरेंस आया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक शख्स बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का मरीज था। वो एक डॉक्टर के पास मुसलसल जा रहा था और उससे दवाइयाँ ले रहा था। एक दिन वो अपने डॉक्टर साहब के पास गया और डॉक्टर को बताया कि उसकी डिप्रेशन में काफ़ी कमी आई है। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि किस तरह? तो उस बंदे ने कहा कि अब मैंने मस्जिद जाना शुरू कर दिया है। डॉक्टर साहब बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि बिल्कुल नमाज एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट है डिप्रेशन कम करने का। तो मरीज ने जवाब दिया कि डॉक्टर साहब आप गलत समझे हैं, मैं वहाँ पे नमाज पढ़ने नहीं जाता। डॉक्टर साहब बड़े हैरान हुए और उन्होंने कहा कि फिर किस लिए जाते हो? तो मरीज ने कहा कि मैं वहाँ जाके जब सारे लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं तो मैं तमाम लोगों के जूते मिक्स कर देता हूँ और दूर दूर खड़ा हो जाता हूँ। जब वो नमाज पढ़ के आते हैं और अपने जूते ढूंढते हैं और बहुत ज़्यादा देर लगती है और वो परेशान होते हैं, तो उनको डिप्रेशन में देखकर मेरे डिप्रेशन को आराम मिलता है। ये सारा नक्शा है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान की मैशत का, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का, कि जूते मिक्स किए। यानी मैं 2 वीलॉग करता हूँ रोज़, एक सुबह और एक शाम को, आप जानते हैं। लेकिन यकीन करें कि मुझे वो टॉपिक्स दोहराते हुए, उन पे फिर बात करते हुए, हाँ मैं जो है ना वो कोई नई से नई चीज़ आपके लिए इसलिए पेश करने की कोशिश करता हूँ, नोट्स लिखता हूँ। वरना सियासत आप देख रहे हैं, यानी ना जो है ना वो मैंडेट देने के लिए तैयार हैं, ना वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि हारून रशीद साहब लिखते हैं अपने कॉलम में कि कोई भी कौम या कोई भी फर्द वो गलती करने से तबाह नहीं होते, वो अपनी गलती पर इसरार करने से तबाह होते हैं। और यह आप देख लें, 58 से देख लें, जो सबसे पहले फातिमा जिन्नाह गद्दार, फिर मुजीबुर रहमान गद्दार, फिर पता नहीं कौन कौन गद्दार, अब इमरान खान गद्दार। सिर्फ सच्चे और अच्छे पाकिस्तानी ये वर्दी वाले हैं, इन्होंने नीचे से आसमान को हाथ रखा हुआ है और काम ये कर रहे हैं ये कौम के लिए कि रोज़ाना बंदा सुबह उठता है तो ये जूते मिक्स कर देते हैं। अब उन जूतों को जो है वो ढूंढने पर हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि जी आप किस तरह अपने जूते ढूंढें। बहरहाल आज जो है वो शिकारियों का, हमें शिकारी चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं ना, यकीन करें कि वो रवायती तरीक़ों से हल होने वाले नहीं हैं। क्या आप कहें कि जी रवायती तरीक़े, ये रवायती अदालतें और तारीख़ें और वकला, इनको सल्फ्यूरिक एसिड से तेज़ाब जो है ना वो गुस्ल देने की ज़रूरत है, वैसे इसके मसाइल हल नहीं होंगे। बहरहाल मैं आपके सामने शिकारियों का शिकारी से क्या मुराद है, आटे से लेकर अद्वियात तक कि आप कीमतें चेक करें। ये अवाम से इंतकाम नहीं तो और क्या है। यानी दुनिया का वाहिद मुल्क बन चुका है जहाँ दवाइयों पर GST है, दवाइयों पर। यानी दवाई कौन लोग लेते हैं, पहले उनकी क्या हालत होती है, चाहे वो सर दर्द हो या खुदा न खास्ता कैंसर हो, तकलीफ होती है तो उन पे यानी जो इंतकाम नहीं तो और क्या है। गैर मुल्कों से कर्जे तो पाकिस्तान के नाम पर लिए जाते हैं और फिर इन्हीं को अपने नाम पर गैर मुल्की बैंकों में महफूज कर दिया जाता है। मैंने आपको पहले बताया कि 23 या 24 प्रोग्राम पाकिस्तान ले चुका है IMF से।
23 یا 24 ایک ہی دن لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے سائن کیے تھے دو حکومتوں پر، ایک ہی دن، انڈیا اور پاکستان، دیکھ لیں ایک ہی دن، اور آپ دیکھ لیں کہاں، یعنی آپ سوچ نہیں سکتے جتنی تیزی سے انڈیا ترقی کر رہا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ کیوں؟ جمہوریت پھل پھول رہی ہے، فوج اپنا کام کر رہی ہے، سیاستدان لڑتے ہیں بھڑتے ہیں سر پھوڑتے ہیں، فوج کہتی ہے بھاڑ میں جاؤ۔ ہمارے ذمہ سرحدیں ہیں، ہم نے انڈیا کو پروٹیکٹ کرنا ہے، تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ یہاں پہ یعنی یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ ایک ہی دن، اور کبھی آپ نے موڈی کے سنے ہو سوئس بینک میں، کوئی دبئی لیکس میں، کوئی مے فیئر میں، ان کے آپ لباس دیکھیں وہ پجامے اور کرتے، یہ آئی ایم ایف سے پروگرام لے کر بارو بار جڑا ہے نا جیے، بلکہ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ آئی ایم ایف والے بھی ملے ہوئے ہیں، یقین کریں، یہ ان کو بھی کچھ دیتے ہوں گے، ان لانتیوں نے ان کو بھی لگا دیا ہوگا اس کام پہ۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ورلڈ بینک یا آئی ایم ایف میں انہوں نے ساکھدار ڈھونڈ لیے ہوں گے، بارو بار باہر سے یہ ادھر جو ہے نا اپنے اکاؤنٹوں میں شفٹ کراتے ہیں۔ جی، ان کی آئندہ نسلیں اتنی ہی غیر محفوظ ہو رہی ہیں، غیر محفوظ، یاد رکھنا ہے، جس قدر تحفظ انہیں حاصل ہے، عوام اس قدر عدم تحفظ کا شکار ہیں، جنگلوں، بیابانوں اور ذاتی شکار گاہوں میں سوروں، تیتروں، ہرنوں کا شکار کھیلنے کے شوقین اب شہروں میں ہوتے ہیں، تو انسانوں کا شکار کر کے اپنے وحشیانہ جذبہ شکار کی تسکین کرتے ہیں۔ یہ سوروں کے شکار کھیلنے والے، تیتروں کے، بٹیروں کے، اس کے علاوہ تلوروں کے، پھر تلوروں کے لیے آنے والے شہزادوں کی خدمت کے، سمجھیں ادھر رتا رومال ڈال کے، لال رومال، نسوار کی ڈبیا، رات کو خیموں میں رحیم یار خان، شہزادوں کو دلے ہیں، دلال ہیں، پہنچاتے ہیں مال، پتہ ہے ہر کسی کو پتہ ہے ان کی کیا اوقات ہے۔ جی، اب تو کوئی شکاریوں کا شکاری چاہیے، سلفیورک ایسڈ H2SO4۔ لوگ اکثر خطوں میں مجھ سے ایک ہی سوال کرتے ہیں، لیڈر کیسا ہو؟ یہ سوال ہوتا ہے، میں کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں، میں کہتا ہوں ایسا ہو جو دودھ کی نہریں اور شہد کے چشمے بے شک نہ بہائے لیکن لوگوں کے دکھ سکھ میں برابر کا شریک ہو، یہ لیڈر ہے۔ بھوک بھی جو ہے وہ قابل برداشت ہو جاتی ہے اگر حکمران اس میں بھی برابر کے شریک نظر آئیں، کہ جب ایک بندہ آقا سے بھوک کا گلہ کرے اور اپنا پیٹ دکھائے کہ اس نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے، تو دو جہانوں کا سردار وہ اپنا کرتا مبارک اٹھائے اور وہاں دو پتھر بندھے ہوئے ہوں، تو پھر ایسا لیڈر ہو نا، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بھوک برداشت ہے، پیاس برداشت ہے، مہنگائی برداشت ہے، جو ہمارے جیسا ہو، جو ہم میں سے ہو۔ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اتنا ظرف تو آپ کا ہے نہیں، خوشحالی نہیں تو غربت ہی برابر بانٹ دو، اتنا تو آپ لوگ کر سکتے ہو نا۔ لیکن کل آپ کو بتایا کہ صرف 40 خاندان، یہ جو بجلی کی، صرف اپنی گلی کا اندازہ لگائیں وہ لوگ کتنے بل جمع کراتے ہوں گے، ایک گلی کے یا ایک محلے کے، صرف 40 خاندان آئی پی پیز والے، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر، 40 خاندان، وہ مہینے کا کتنا کما رہے ہیں؟ اس میں سلمان شباد بھی ہے، شباز شریف کا بیٹا، 3 مہینوں میں بجلی اس نے پیدا نہیں کی، اس کے چنیوٹ پاور لمیٹڈ نے، لیکن 63 کروڑ روپے کیپیسٹی پیمنٹ میں لیا ہے، 63 کروڑ۔ پھر جی، شریک نظر آئیں،
گھروں کے حالات خراب ہوں تو گھر والے گھر چھوڑ کر نہیں بھاگ جاتے یا گھر کے سربراہ کو برا بھلا نہیں کہنے لگتے، لیکن اگر گھر کا سربراہ خود تو عیاشیاں کرے لیکن گھر والوں کو بھوک ننگ کے حوالے کیے رکھے تو اسے کوڑے دان میں پھینک دینا چاہیے۔ ظاہر ہے اگر گھر کے حالات خراب ہیں تو ظاہر ہے سب بھگت رہے ہیں۔ ہاں، جو گھر کا سربراہ ہے وہ برانڈی اور وسکی اور شیمپین وہ اڑا رہا ہے اور روسٹ اڑا رہا ہے اور بچے اور گھر والے دیکھ رہے ہیں تو پھر اس کو کوڑے دان میں پھینکے نہ اٹھا کے، جس طرح یہ ہیں۔ پاکستان غریب اور کنگال ہو گیا تو کوئی آسمان سر پر نہیں آ گرا۔ عوام اسے سنبھالنے کی قوت اور طاقت سے مالا مال ہیں، لیکن حکمرانوں پر بھی تو کنگالی کا کوئی سایہ نظر آئے کہ یہ ملک کنگال ہے۔ وہ بھی تو 40 گاڑیوں سے 3 گاڑیوں پہ آ جائیں، سایہ تو نظر آئے نا کہیں۔ سایہ ایک دن اسلام آباد کے روڈوں پہ پھر کے دیکھیں اور پھر قافلے دیکھیں گاڑیوں کے، میرا تو روز کا کام ہے، گاڑیوں کے قافلے دیکھیں۔ اور وہ بندہ کہتا ہے کہ یار اتنی پولیس تو پاکستان میں نہیں ہے جرائم کے لیے جتنی ان کے ساتھ ہے، 10 گاڑیاں پولیس کی۔ تو نظر بھی آئے نا کہ پاکستان جو ہے نا کنگال ہے۔ جی، پاکستان غریب سے غریب تر، حکمران امیر سے امیر تر، وہی جو ہے نا وہی ترکڑیاں، وہی وٹے، وہی زرداری، وہی شریف۔ اب تو کوئی ایسا قائد آئے جو ان کی مشقیں کس دے اور اس ٹوتھ پیسٹ پارٹی کو مسواک گروپ کے حوالے کر دے تاکہ وہ ان کے چالیں ٹھیک کر سکے۔ پوچھتے ہیں حکمران کیسا ہو؟ جیسا پاکستان ہے ویسا ہو بھائی، اور کیسا ہو؟ جیسا پاکستان ہے۔ پاکستان پسینے میں شرابور ہے، حکمران پرفیوم میں نہائے ہوئے ہیں، اس پہ اعتراض ہے۔ جی، حاتم طائی اور حاکم طایا کا پیا کھایا پورا نہ سہی آدھا ہی اگلوا لو، زرداری اور نواز شریف کا آدھا اگلوا لو تو پاکستان کا پورا قرضہ اتر سکتا ہے، IMF کا شکنجہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اب تو جو بھی آئے یہی کر کے دکھائے، بس پورا نہ لے۔ عدالتیں آڑے آ جائیں گی، کوئی جرنیل ان کا چاچا ماما نکل آئے گا، کوئی سفارشی باجوہ نکل آئے گا، آدھا نکلوا لے، آدھا، پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ بہرحال کچھ آپ کو کت خانے کی بھی خبر دیتا ہوں۔ 15 دن کے اندر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مخصوص نشستیں وہ ملنی چاہیے، تو دن بہت تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ جو آپ کو سارا کریک ڈاؤن نظر آ رہا ہے، یہ جو پینک کر گیا سسٹم جو کھجلی کر رہا ہے، نامعلوم مقامات پہ خارش، اس کی وجہ یہی ہے۔ سیٹیں PTI کو گئی تو 2/3 اکثریت گئی، 2/3 اکثریت گئی تو قاضی بڑھ گیا تو نظام بڑھ گیا، آئینی ترمیمیں بڑھ گئیں تو ایکسٹینشن بڑھ گئی، پینک کر رہا ہے سسٹم۔ اور PTI سے گزارش یہ ہے کہ جن لوگوں کے گھر ٹوٹے، جن لوگوں نے جیل بھگتی یا جن کے خاوندوں نے، ان کو مہربانی کریں، ان کو سیٹیں دیں۔ کوئی جو ہے نا وہ امیر اور اشرافیہ خواتین کو یا کسی کی خوبصورتی دیکھ کے یا کسی کی چمکیلی جلد دیکھ کے، اب میں گرل فرینڈز کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، مہربانی کرنی ہے، مستحقوں کو دینی ہے۔ آپ لوگ بھی خاص ٹائم پہ وٹ کر دیتے ہیں، مہربانی کرنی ہے، ورکروں کو دینی ہے۔ جی، تو یہ پینک کر گیا سسٹم۔ 72 اور 70 سالہ رؤف حسن کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ وہ جو ہے وہ دے دیا عدالت نے۔ اور رؤف حسن کے بارے میں یعنی حکومت کو شک ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو شک ہے کہ شمالی کوریا کا جو ایٹم بم ہے نا، اس میں رؤف حسن کا ہاتھ ہے۔ اس کے علاوہ شمالی کوریا کا جو میزائل پروگرام ہے نا، اس میں رؤف حسن نے مشورے دیے تھے۔
ڈین 007 رؤف حسن. اور جو کوریا کا وہ صدر ہے کم ہون جو، میرا بڑا فیوریٹ ہے، بسکٹ سا بڑا سٹائل سے چلتا ہے، اس کے ساتھ نا رات کو 12 بجے کے بعد رؤف حسن کال ملا کے لمبی لمبی باتیں کرتا ہے، اور رؤف حسن اس کو آئی لو یو بھی کہتا ہے شمالی کوریا کے صدر کو. یہ رؤف حسن کے جرائم ہیں. لہذا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ رؤف حسن کا دے دیا گیا ہے. بہرحال رؤف حسن کو شمالی کوریا کے صدر کو آئی لو یو نہیں کہنا چاہیے تھا. باقی باتیں ساری اپنی جگہ، لیکن یہ رؤف حسن نے اچھا نہیں کیا جو شمالی کوریا کے. اس کے بعد چیف جسٹس ہیں. یہ فساد کی جڑ ہے جی عامر فاروق. کس طرح؟ جو کچھ ہوا نا وہ اس کی عدالت میں ہوا تھا. عمران خان کو گرفتار کیا گیا، کھڑکیاں توڑ کے کالر سے پکڑا گیا، اور اس سہولت کار نے، اس ٹاؤٹ نے اس گرفتاری کو جائز قرار دے دیا. اگلے دن عمر تا بندیال نے عمران خان کو جو ہے وہ بری کیا کہ غیر قانونی تھی گرفتاری. اس طرح گرفتار کرتے ہیں کہ کھڑکیاں توڑ دیں، دروازے توڑ دیں. اور رینجرز کی میرا خیال ہے کوئی 7400 بندہ ہے، 7400 جو عمران خان کو گرفتار کرنے آیا. اور یعنی ایک وچلے ذرائع بتا رہے تھے کہ 111 بریگیڈ وہ بھی کھڑی تھی دور. اس کے علاوہ جو ہے نا فوج کی ایک یونٹ ادھر کھڑی تھی، فوج کا ایک بریگیڈ سامنے کھڑا تھا. تو لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی عمران خان کو گرفتار کرنا ہے. اور سنا ٹینکوں پہ بھی ٹاکی شاکی مار رہے تھے یہ کہ ٹینک ہی کڈنے پوسون، اور تو کوئی نکالتے نہیں ہیں. تو بہرحال یہ سہولت کار تھا عامر فاروق، اور اس نے گرفتاری بھی جائز قرار دی تھی. تو عامر فاروق کے خلاف ایک تگڑا ریفرنس، یہ بات بہرحال ہوتا ریکارڈ کے لیے ہے. میری ذاتی رائے میں عامر فاروق جن کا بندہ ہے، جن کا کھلونا ہے، تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے. تو عمران خان نے یہ ریفرنس جی تیار کروایا ہے، جیل حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے. اول تو جیل حکام ہی سے آگے نہیں بھیجیں گے، جیل حکام کون سا حلال کی کھاتے ہیں. تو پھر ادھر وکلا نے کہا ہے کہ وہ جمع کرا دیں گے. یہ ریکارڈ کے لیے ہوتا ہے، ظاہر ہے بدنامی کے لیے ہوتا ہے، یعنی فائل میں آ جاتا ہے. لیکن ان میں اگر غیرت ہوتی تو یہ پہلے یہ کرتے کیوں؟ اگر یہ ریفرنسوں سے ڈرتے اور اعتراضوں سے ڈرتے، ان کی کوئی انٹیگریٹی ہوتی تو وہ 6 ججز کی طرح ہوتے نا. آج طارق محمود جہانگیری نے کہا ہے اسلام آباد بار کونسل سے خطاب کرتے ہوئے کہ جو جج غلط فیصلہ دیتا ہے اللہ کا قہر اس پہ نازل ہوگا. یہ طارق محمود نے کہا جسٹس نے. اور انہوں نے کہا کہ فیصلہ دینا ہوتا ہے نا صبح، رات کو مجھے نیند نہیں آتی، صبح فیصلہ دینا ہے. میں وضو کرتا ہوں، پہلے وضو کرتا ہوں، پھر قرآن پڑھتا ہوں، پھر وضو کے ساتھ عدالت آتا ہوں، اور پھر فیصلہ دیتا ہوں. اور ان کے فیصلوں سے ظاہر ہے کہ وہ ایسا کرتے ہوں گے لازمی. طارق محمود جہانگیری کا ریکارڈ ہے. تو قہر انشاءاللہ نازل ہوگا. قاضی فائز عیسی صاحب آپ کے اپنے جج نے کہا ہے، ہم نے تو نہیں کہا. اور عامر فاروق صاحب، امین الدین صاحب، انشاءاللہ انتظار کریں، قہر نازل ہوگا. بہرحال اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کے اور میرے بزرگوں کی مغفرت فرمائے، اور مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.